हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा उनके नाम की तारीफ हो। सारा जलाल यीशु नाम के मिले। और इस बात के लिए कि इस कलीसिया में, इस जमात में, इस फेलोशिप में जो सबसे ऊपर चीज़ है वो खुदा उनका कलाम है। आमीन। यीशु का कलाम जो है, क्यों? क्योंकि ये बाइबल में हमें मिलता है। साम 119 में क्या लिखा है कि उसने अपने हर नाम से ज़्यादा अपने कलाम को इज़्ज़त बख्शी है। सो हमारी ज़िंदगी में भी खुदा का कलाम जो है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। हमने खुदा के कलाम में से बहुत सारी बातें सीखी हैं। लास्ट ईयर हमने एक सिलसिला चलाया था, सीरीज़ चलाई थी, वो बुक ऑफ रेवलेशन की सीरीज़ थी। उसमें हमने चैप्टर बाय चैप्टर, वर्स बाय वर्स स्टडी की थी। इसी तरह हम आज जो बुक शुरू कर रहे हैं वो ज़करिया की किताब है, ज़करिया नबी की किताब, और हम उसके फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे। दिस बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझना और इसको अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके रीजंस ये हैं कि जैसे रेवलेशन की बुक है, जैसे डैनियल की बुक है, जैसे बाकी जो प्रॉफिट्स की बुक्स हैं, ज़करिया इज़ वन ऑफ द बुक्स जो कि एंड टाइम्स में, आज के ज़माने में भी रेलिवेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि स्टिल फ्यूचर है। हमें जो है वो ये किताब खुदावंद के प्लान के बारे में बताती है, क्योंकि वी मस्ट नो गॉड्स प्लान। हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे एमस में लिखा हुआ है, आमोस की किताब 3 बाब के 8वें आयत में लिखा है कि इससे पहले कि खुदा कुछ करे वो अपने लोगों पर अपना भेद जाहिर करता है। ठीक है, खुदा चाहता है कि लोगों को पता चले, और किस चीज़ के लिए पता चले? क्योंकि खुदावंद की आमद बड़ी करीब आ गई है। ठीक है, खुदावंद का आना जो है वो बहुत करीब आ गया है। सो हमने इस चीज़ को देखना है। ज़करिया के जो दौर था, हम चैप्टर 1 में जाएंगे और वर्स 1 से देखेंगे। लिखा है कि दारा बादशाह के दूसरे बरस के 8वें महीने में खुदावंद का कलाम ज़करिया नबी बिन बरकिया बिन इद्दू पर नाज़िल हुआ। अब ये ज़करिया के जो फादर और ग्रैंडफादर का जिक्र है, और लिखा है कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा सख्त नाराज रहा, इसलिए तू उनसे कह कि रब्बुल फ़ाजू फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो, रब्बुल फ़ाज का फरमान है तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। तो इससे पहले कि हम बुक में जाएं, हम थोड़ा सा ज़करिया के बारे में जानना चाहेंगे कि ज़करिया नबी की जो नबूवत थी, दैट वाज आफ्टर, जब के लोग असीरी से वापस यरूशलेम में आ रहे थे। सो ज़करिया के जो टाइम के लोग थे, डारियस द किंग जो था, कहाँ का बादशाह था? फारस का बादशाह था, ईरान का बादशाह था दारा। ठीक है, और उसके टाइम पे जो है वो ज़करिया नबी ने अपनी नबूवत शुरू की। और ज़करिया के जो 7 लोग खड़े थे, एक हिज्जी नबी था, हेगाय, ठीक है, और दूसरा ज़करिया और मलाकी, ये 3 नबी जो थे वो एक ही टाइम पे थे। और ज़करिया के साथ जो 2 लोग, 3-4 लोग बल्कि कहूँगा, खड़े थे, उनमें से एक नहमिया था, नहमिया ने क्या किया था? उसने यरूशलेम की तामीर का इजाज़तनामा लिया था। ठीक है, अरतक्षिश बादशाह से या एक्सरक्स से जो उसने लिया था, यरूशलेम को रीबिल्ड करने का इजाज़तनामा लिया था। सो नहमिया के ज़िम्मे जो जिम्मेदारी थी वो थी यरूशलेम को रीबिल्ड करना। नहमिया के साथ एक और शख्स था जिसका नाम क्या था? एजरा। एजरा ने क्या किया था कि उसने ये बाइबल हमें दी है, ओल्ड टेस्टामेंट जो है ना, क्योंकि उसने सारी किताबों को एक बुक की शेप में लिखा था। उससे पहले जो है तुमार होते थे, सेपरेट होती थी। तो एजरा वाज द पर्सन जिसने ये कैनन, जो ओल्ड टेस्टामेंट की कैनन जो है बाइबल की, वो बनाई थी। एजरा ने जो है वो डिसाइड किया था कि खुदा के रूह से कि फर्स्ट 5 बुक्स जो हैं वो तोरा होंगी, उसके बाद जोशुआ की बुक, उसके बाद ऐसे बुक्स होंगी। सो एजरा वाज द पर्सन जिसने ये सारी तरतीब बनाई थी। एंड देन देयर वाज अनदर पर्सन जो इनके ऊपर बादशाह तो नहीं था, क्योंकि लेकिन बादशाहों की नस्ल से था, जिसका नाम था ज़रुब्बाबेल बिन सियालतीएल। ज़रुब्बाबेल जो था, he was the ancestor खुदावंद यीशु मसीह का। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह का नसबनामा पढ़ें, जीनियोलॉजी पढ़ें मैथ्यू के चैप्टर में, तो लिखा है कि जब वो असीरी से वापस आए थे तो ज़रुब्बाबेल जो था उनका मेन हेड था। सो ज़रुब्बाबेल जो बंदा था, he was from दाऊद बादशाह की नस्ल में से, सुलेमान बादशाह की नस्ल में, बादशाहों की नस्ल में से वो था, और वो यीशु मसीह का एंसेस्टर था। मुकद्दसा मरियम का जो है वो बाप दादा में से था। और उसके बाद यशुआ काहिन एक था, जब वो हैकल को रीबिल्ड किया गया तो यशुआ काहिन जो था वहां पर उसने कहानत की थी। यशुआ उसका नाम था, जो कि पिक्चर था जीसस क्राइस्ट की। ठीक है, और ज़रुब्बाबेल ने क्या किया था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट में बताया, मैं मान जाऊंगा कि हमें से कुछ को पता है, आई विश कि आपको सबको पता हो ये बात। ज़रुब्बाबेल ने क्या किया था? सुलेमान बादशाह ने क्या किया था? हैकल बनाई थी। तो दूसरी हैकल किसने बनाई थी? ज़रुब्बाबेल ने बनाई थी।
لوگ سمجھتے ہیں کہ ہیرودیس نے بنائی تھی، ہیرودیس نے نہیں بنائی تھی، ہیرودیس نے اس کو ایکسپینڈ کروایا، 46 سال لگے تھے، لیکن زربابل جو تھا شخص، اس نے سیکنڈ ٹیمپل بنایا تھا، دوسرا ٹیمپل جو تھا وہ زربابل نے بنایا تھا، ری بلڈ کیا تھا اس نے، اور پھر وہ کب جا کے تباہ ہوا تھا؟ 70 AD میں جا کے تباہ ہوا تھا، روم نے اس کو تباہ کیا تھا۔ یہ 4-5 لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ مشہور تھے۔ میرے ساتھ دیکھیں عزرا کی کتاب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزرا کی کتاب، اور ہم نیکسٹ ویک جو ہے وہ جا رہے ہیں ادھر برٹش میوزیم میں، تو وہاں پر آپ کو ایک ملے گا، ایک چیز ملے گی جو میں آپ کو دکھاؤں گا، اس کا نام ہے سائرس سلنڈر، ٹھیک ہے؟ جو خورس بادشاہ تھا اس کا سلنڈر جو ہے موجود ہے، وہ بیسیکلی اوریجنل سلنڈر ہے، یہ نہیں کہ اس کی کاپی موجود ہے، دیٹ واز the actual سلنڈر، جس کے اوپر جو ہے وہ سائرس کنگ نے لکھ کے کمانڈ دیا تھا عزرا کو اور نہمایہ کو کہ جا کر ان کو اجازت دی جائے کہ ہیکل بنائی جائے، یروشلم کو ری بلڈ کیا جائے، اور یہ جو ہے یہ یہاں پہ وہ مین بندے ہوں گے، وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ سائرس سلنڈر پہ لکھی ہوئی ہیں، اور وہ گوروں کو خدا جو ہے وہ انگریزوں کو خدا بہت برکت دے کہ انہوں نے ساری دنیا سے خزانے اٹھا کے جو ہے برٹش میوزیم میں رکھ لیے، ورنہ آپ دیکھیں کہ جو آئیسس والے حال کر رہے ہیں یا باقی غیر قوموں کو ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، لیکن خدا نے اس قوم کو دیکھے کہ خدا نے اس قوم کو یہ حکمت دی ہے کہ وہ ان چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اور بائبل کی وہ ہسٹری ہے، اور سائرس سلنڈر جو ہے اس کا ذکر عزرا کی کتاب میں ہے، لیکن ہم زکریا کے بارے میں پڑھیں گے عزرا کی کتاب، اور اس کے 5ویں باب میں جائیں گے، اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے کہ پھر نبی یعنی ہجی نبی اور زکریا بن عدو نے ان یہودیوں کے سامنے جو یہودا اور یروشلم میں تھے نبوت کرنے لگے، انہوں نے اسرائیل کے خداوند کے نام سے ان کے سامنے نبوت کی، تب زربابل بن سیالتیل اور یشوع بن یوصدق اٹھے اور خداوند کے گھر کو جو یروشلم میں ہے کیا کیا انہوں نے بنانے لگے، اور ان کے ساتھ کون 2 لوگ کھڑے تھے؟ عزرا اور نہمایہ، اور 6 چیپٹر ایسی عزرا کی کتاب کا 6 چیپٹر اور اس کی 14 ورس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر ہے زکریا کا، لکھا ہے کہ سو یہودیوں کے بزرگ ہجی نبی اور زکریا بن عدو جو تھے کہ نبوت کے سبب سے تعمیر کرتے اور کامیاب ہوتے رہے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کے حکم اور خورس یعنی سائرس کا جو سلنڈر تھا اور دارا اور شاہ فارس اور تخششتہ کے حکم کے مطابق اسے بنایا اور تمام کیا۔ یہ جو حکم نامہ جو ہے وہاں پر یہ برٹش میوزیم میں رکھا ہے۔ تو یہ زکریا نبی کی جو ہے دور ہے جب یہ آئے خداوند کی حضوری میں، واپس بنی اسرائیل کے لوگ آ رہے تھے۔ یہ بڑا مشکل دور تھا کیونکہ بڑے ڈس ہارٹیڈ لوگ تھے، 70 سال جو تھے اسیری میں رہ کر وہ بابل کی زمین میں بابلیوں جیسے ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی حرکات، ان کے کام جو تھے، آپ دیکھیں کہ عزرا کی کتاب میں جن لوگوں نے غیر قوموں میں شادیاں کی ہوئی تھی، عزرا نے ان سے طلاقیں دلوائی تھی، ٹھیک ہے؟ انہیں کہا تھا ان کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ کیا تھا کہ ان کا کلچر جو تھا، اسرائیل کا جو کلچر تھا وہ ختم ہونے کا خطرہ تھا، اور کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں کو خدا نے وہاں پر کھڑا کیا۔ So they were the people who were restoring everything. They were the people جو کہ ساری دنیا کی جو لوگوں کو واپس لے کے آ رہے تھے، اسرائیل کے ملک کے لوگوں کو، اور انہوں نے چیزوں کو ریسٹور کیا تھا۔ اور جیزس نے بھی زکریا کے بارے میں بتایا، آپ کو پتہ ہے کہاں پہ لکھا ہے؟ یسوع مسیح نے زکریا کی بات کی، جیسے زکریا کی ڈیتھ کی بات کی تھی، کیسے ہوئی تھی؟ میتھیو چیپٹر 23 میں دیکھیں، میتھیو چیپٹر 23 یسوع مسیح جب کنڈیم کر رہے تھے یروشلم کو اور فیریسیز کو، لیڈرز کو اسرائیل کے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اور اس کی 34 سے پڑھوں گا، لکھا ہے کہ اس لیے دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے تم بعض کو قتل کرو گے اور صلیب پر چڑھاؤ گے، اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر برسایا گیا تم پر آئے، راست باز ہابل کے خون سے لے کر برکیا کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان میں قتل کیا۔ ہوا کیا تھا کہ زکریا نبی کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ یہ ایک مارٹر تھا، شہید تھا، اور یہ بڑا دلیر آدمی تھا خدا کا، اور یہ خدا کی ہیکل میں اس کو قتل کیا گیا تھا۔ خدا کی ہیکل کو جو ہے وہ جو اس پر کہہ لیں کہ اس کو ڈیفائل کیسے کیا گیا تھا کہ اس کو قتل کیا گیا تھا، اور مقدس یعنی کہ جو پاک مکان ہے، اور قربان گاہ یعنی کہ جو مذبح ہوتا تھا اس کے بیچ کا جو ایریا تھا، جہاں پر روٹیوں کا میز تھا، جہاں پر سونے کا شمع دان تھا،
اس کے اندر اس کو قتل کیا گیا تھا. So he was killed in the presence of the Lord. کتنا زبردست یہ آدمی تھا کہ وہاں سے ہٹا نہیں اور خدا کے نام کو سرو کرتے ہوئے شخص مرا تھا. یہ بہت بڑا خدا کا نبی تھا. اور زکریا نبی کی قبر جو ہے وہ یروشلم میں ہے. اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو, کدرون کی جو ویلی ہے, کدرون کی جو ویلی ہے اس میں ہم جا چکے ہیں, یعنی کہ زیتون کا پہاڑ اور موریا کا پہاڑ جہاں پہ آج کل مسجدیں ہیں, جہاں پر ہیکل ہوتی تھی, اور زیتون کا پہاڑ جو ہے اس کے بیچ میں ایک وادی ہے جس کو کدرون کی وادی کہتے ہیں, جہاں پر کدرون کا نالا ہوتا ہے اور قبریں ہی قبریں ہیں. ادھر ابی سلوم کی بھی قبر ہے اور زکریا نبی کی بھی قبر ہے. کبھی خداوند نے موقع دیا ہم گئے تو میں آپ کو وہ ضرور دکھاؤں گا. تو یہ خداوند کے بندے زکریا کے بارے میں. آئیے ہم اس کی باتوں کو سیکھتے ہیں کہ کیا زکریا نے کیا نبوتیں کی. فرسٹ چیپٹر کی سیکنڈ ورس میں جائیں گے. لکھا ہے کہ خداوند تمہارے باپ دادا سے سخت ناراض رہا, اس لیے کہ تو ان سے کہہ, رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میری طرف رجوع ہو. رب الافواج کا فرمان ہے کہ رب الافواج کا فرمان ہے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الافواج فرماتا ہے تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو جن سے اگلے نبیوں نے بآواز بلند کہا. رب الافواج فرماتا ہے کہ تم اپنی بری روش سے, اپنی بد اعمالی سے باز آؤ, پر انہوں نے نہ سنا اور مجھے نہ مانا. خداوند فرماتا ہے تمہارے باپ دادا کہاں ہیں؟ کیا انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ لیکن میرا کلام, میرے آئین جو میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو فرمائے تھے, کیا وہ تمہارے باپ دادا پر پورے نہیں ہوئے؟ چنانچہ انہوں نے رجوع لا کر کہا کہ رب الفاظ نے اپنے ارادہ کے مطابق ہماری عادات اور ہمارے اعمال کا بدلہ دیا ہے. سو زکریا نے اپنے کام کا آغاز جو ہے, اپنی نبوت کا آغاز کس چیز سے کیا ہے؟ You will have to turn back, restore yourself, اپنے آپ کو واپس لے کر آؤ, رجوع کرو. یہ جو لفظ یہاں پر رجوع ہے, اس کے لیے جو ہیبرو میں ورڈ آیا ہے, یہ سملر ورڈ ہے کہ جب کوئی عورت جو ہے, جب کوئی عورت سیپریٹ ہو جائے اپنے ہسبینڈ سے یا طلاق لے لے, تو واپس اس کے ساتھ جب ریسٹور ہوتی ہے, اس کے لیے یہ ورڈ ہوا ہے رجوع کا, کہ تم رجوع کرو. سو خداوند خدا نے کیا کیا تھا کہ اسرائیل کے جو 10 قبیلے تھے ان کو طلاق دے دی تھی, خدا نے ان کو اپنی حضوری سے نکال دیا تھا. لیکن خداوند نے پھر کیا کہا ہے کہ تم میری طرف رجوع کرو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. یہ یہاں پر دو چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں. ایک چیز جو ظاہر ہوتی ہے کہ خداوند کی خواہش کیا ہے کہ ہم واپس خداوند میں ریسٹور ہو جائیں, اور دوسری بات کیا ہے کہ میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. دیٹ شوز کہ خداوند خواہش رکھتا ہے, he is waiting for us, وہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس کے پاس واپس آئیں. یہ وہی سچویشن ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مصرف بیٹا جو تھا, پروڈیگل جو سن جو تھا, وہ نکل کر جا چکا تھا, لیکن بائبل میں کیا لکھا ہے کہ باپ ہر شام اس کی راہ دیکھتا تھا, باپ اس کا ویٹ کرتا تھا, اور وہ ویٹ کر رہا تھا کہ کب وہ آئے تو میں جو ہے وہ اس کو برکت دوں, میں اس کی طرف رجوع کروں. سو خداوند کی نیچر یہاں پر نظر آتی ہے, خداوند کا دل جو ہے یہاں پر نظر آتا ہے کہ تم آؤ تو پھر میں بھی تمہیں گلے لگاؤں گا, تم میری طرف واپس آؤ, واپس لوٹ کے آؤ. اور میرے عزیزو یہی چیز جو ہے وہ آج کل بھی لوگوں میں یہی ہے. ریزن کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم اپنی باپ دادا کی باتوں پر نہ چلو. باپ دادا نے جو کیا اس کی مانند نہیں چلنا, بلکہ جو خدا نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی مانند چلنا ہے. آج کلیسیا میں یہی ہوتا ہے نا کہ ساڈے جی باپ دادا جڑے سن ایلڈر سن, ساڈے پادری سن, فلانا سی ٹمکانا سی. نہیں, ہم نے خداوند کی طرف آنا ہے. جیسے وہ بردر نے ایک دن بڑے زبردست بات کی اپنے ڈیڈ سے, انہوں نے کہا کہ سانو ٹرک دی بتی پیچھے لائی رکھے ساری زندگی, یعنی کہ غلط باتوں میں جو ہے وہ ہم پھنسے رہے, لیکن خداوند چاہتا ہے کہ رجوع کرو. میرے ساتھ دیکھیں 2 Chronicles chapter 7 verse 14. جب ہم خداوند کی طرف ریٹرن ہوتے ہیں, واپس آتے ہیں, تو خداوند ہمیں کیا برکت دیتا ہے. 2 Chronicles دوسرا تواریخ 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت. 2 Chronicles chapter 7 verse 14 لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں. کیا کر کے؟ ہمبل ہو کے. My people who are called by my name shall humble themselves and pray. اور لکھا ہے کہ میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں, تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. ہاللیلویا. یہاں پر کیا سٹیپس خدا نے بتائے ہیں کہ سب سے پہلے خداوند کے پاس آنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ خاکسار ہونا پڑتا ہے, ہمبل کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. یو کانٹ, جیسے ابھی ایئن نے بتایا کہ میں خدا سے لڑتا تھا کہ تو باقیوں نے شفا دینا, منو کے نہیں دیتا, لیکن اس کی پرابلم کمر کی درد نہیں تھی, اس کی پرابلم جو تھی وہ ہیوملٹی,
प्रॉब्लम थी। खुदा पहले जो है वो रूहानी प्रॉब्लम रिमूव करता है, उसके बाद जिस्मानी। जैसे मैंने पहले कहा ना कि हर जिस्मानी प्रॉब्लम के पीछे एक रूहानी प्रॉब्लम होती है, और हर रूहानी प्रॉब्लम के रिजल्ट जो है वो जिस्मानी प्रॉब्लम की शक्ल में नजर आता है। ठीक है, तो कई दफा हम बीमारी के लिए दुआ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि बीमारी आई क्यों है। तो कई दफा हमारी दुआएं जो है वो सुनी इसलिए नहीं जाती क्योंकि क्या होता है कि हम उसका जो रीजन है उसको डील नहीं कर रहे होते। सो यहाँ पर खुदा ने क्या कहा है कि खाकसार बनकर दुआ करो, पहले अपने आप को तब्दील करो फिर दुआ करो, वरना हमारी दुआएं जो है वो नफरत अंगेज है। और लिखे कि मेरे दीदार के तालिब हो, यानी कि पहले अपना दिल हम खाली करें, अपने आप को खाकसार कर लें, फिर हम खुदावन से मांगे और फिर उससे ख्वाहिश करें कि तू हमें अपना चेहरा दिखा, और फिर अपने एक्शन से हम जाहिर करें। लिखे कि अपनी बुरी राहों से फिरे भी। हालेलुया, यानी कि पहले मांगे लेकिन साथ में अपने एक्शन से भी जाहिर करें। लोगों को नजर आए कि यार पहले उधर जाता सी, हुण उधर नहीं जाता, हुण ये इधर आता है। पहले जो था ये गुनाह के चक्रों में पड़ा रहता था, पहले लोगों को धोखा देता था, पहले ये झूठ बोलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, और लिखा है कि पहले खाकसार बनो, अपने दिल को तब्दील करो, दुआ करो, ईमान रखो, और फिर अपने कामों से जाहिर करो, तब खुदावंद आसमान पर से सुनेगा और उनका गुनाह माफ करेगा और उनको बहाल कर देगा। मेरी तरफ तालिब हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा, तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं भी तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। तुम अगर अपने हठधर्मी से छोड़ो अपने हठधर्मी को तो मैं भी जो है तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा, वरना खुदावंद हमसे दूर रहता है। और लिखा है कि ईमान जो है इमाल के बगैर मुर्दा है। The faith without works is dead faith। ठीक है, और यहां पर खुदावंद के बंदा ने कहा कि ऐसा नहीं करना जैसा तुम्हारे बाप दादा ने किया था। बाप दादा ने क्या किया था जी? अज के दिन सब सुने हमने, वो कहते हैं ना जिवें कीता सी मरीबा विच जंगल के दरमियान। क्या किया था उन्होंने? मूसा को संसार करने लगे थे। क्या किया उन्होंने? मूसा पहाड़ पे गया था, नीचे उन्होंने काफ बना लिया था। क्या किया था कि उन्होंने चिल्लाए थे मूसा पर, उन्होंने कहा था कि सानू रोटियां दे, सानू पानी दे, हमें तू क्यों निकाल कर वहां से ले आया? हमें मिस्र याद आता है, हमें पुरानी जिंदगी याद आती है। असी अच्छे साथ थे, ठीक है, जहां से हम निकले वहां पे हम ज्यादा बेहतर थे, हमें जो है वो ज्यादा यहाँ पर आके प्रॉब्लम हो गई है। ऐसे हर वक्त दुआ ही करते रहते हैं, सानू होर के काम ही नहीं है नहीं। लेकिन वहां पर क्या था कि खुदावन ने फिर उसको जो है वो खुदावन ने वहां पर उनको जज किया। सो खुदावन का बंदा कहता है कि अपने बाप दादा की माने ना बनना, बल्कि क्या करना कि रजू लाना और खुदावन के साथ खड़े होना है हमने। हालेलुया, सॉरी। वरना क्या होगा? 6 आयत के एंड पे क्या लिखा है कि जो कुछ मैंने कहा था क्या वो पूरा नहीं हुआ? तो दैट मीन्स कि अगर खुदा ने हमारे बाप दादा के साथ उधर डील किया था ना, उस वक्त सजा दी थी जब जमीन फट गई थी और बनी कोरा जो थे जमीन के अंदर जिंदा ही दफन हो गए थे। जब खुदा ने लावियों को कहा था कि अपनी तलवारें निकाल लो और इनको कत्ल कर दो, जब खुदा के लिखा है कि आसमान से वबा आई और सांपों से लोग मर गए, जब लिखा है कि बैठे बैठे वहां पे मरना शुरू हो गए, तब जो है मूसा ने वहां पर खड़े होकर उनके लिए दुआ की। और तब अगर खुदा ने तब उनको जज किया था तो आज भी खुदावन जज कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने बाप दादा को नहीं, इंसानों को नहीं देखना, बल्कि खुदा के कलाम को मानना है। सो दिस इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर। आगे चलते हैं चैप्टर वर्स 7 में लिखा है कि दारा के दूसरे वर्ष और 11वें महीने यानी माह सबात की 24वीं तारीख को खुदावन का कलाम जिक्रिया नबी बिन बरकिया बिन इद्दू पर नाज़िल हुआ कि मैंने रात को रोया में देखा कि एक शख्स सुरुंग घोड़े यानी रेड कलर के घोड़े, जहां पे उर्दू में बड़ा मुश्किल वर्ड लिखा है सुरुंग घोड़ा, रेड कलर का घोड़ा है, उस पर सवार कौन से दरख्तों के दरमियान खड़ा है? मेहंदी के दरख्तों के दरमियान निशेब में खड़ा था। और उसके पीछे सुरुंग यानी रेड और कुमियत यानी कि ब्राउन और नुकरा यानी कि व्हाइट कलर के घोड़े थे। तब मैंने कहा कि ऐ मेरे आका ये क्या है? उस पर फरिश्ता ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था कहा कि मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये क्या है। ये शख्स जो मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा है कहने लगा कि ये वो हैं जिनको खुदावन ने भेजा है सारी दुनिया में ताकि सैर करें। और उन्होंने खुदावन के फरिश्ता से जो मेहंदी के दरख्तों में खड़ा था कहा कि हमने सारी दुनिया की सैर की है और देखा है कि सारी दुनिया में अमन और अमान है। आमीन। तो इन आयतों को हम एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि यही चीज जो है हमें मुकाशफा में नजर आती है, लेकिन वहां पर जो 4 घोड़े नजर आए थे जो हमने पढ़े थे, कौन कौन से कलर के घोड़े थे? व्हाइट, रेड, ब्लैक और ग्रीन। ग्रीन जो था पेल ग्रीन जो था, ठीक है, लाल भी था।
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو نظر آ رہے ہیں وہ جو گھوڑے تھے وہ ججمنٹ کے گھوڑے تھے، وہاں پر شیطان مخالف مسیح اور ان لوگ یوز کر رہے ہیں. لیکن یہ جو گھوڑے ہیں اس کا ذکر زکریا چیپٹر 6 میں بھی آپ پڑھیں گے، اس کو میں اور ڈیٹیل میں وہاں پر ایکسپلین کروں گا. یہ اینجلز کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ مہندی کے درختوں میں کھڑا ہو کے کیا کر رہا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں غزل الغزلات کی کتاب، بک آف سانگ آف سولومن. ہماری شادیوں پہ جو ہے مہندی جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، تو مہندی کس چیز کا نشان ہے؟ شادی کا نشان. میرے ساتھ دیکھیں سانگ آف سولومن، غزل کی کتاب، اور اس کا ہم دیکھیں گے 4 چیپٹر اور اس کی 13ویں آیت. تیرے باغ کے پودے لذیذ میوہ دار انار ہیں. بلکہ میں 12ویں ایسے پڑھوں گا کہ میری پیاری میری زوجہ. یہ خداوند جو ہے اپنی دلہن سے کہہ رہے ہیں کہ میری پیاری میری زوجہ، میری وائف، یعنی تو مکفل باغیچہ ہے، تو محفوظ سوتا ہے اور سر بمہر چشمہ ہے. تیرے باغ کے پودے لذیذ میوہ دار انار ہیں، مہندی اور سنبل بھی ہیں، جٹا ماسی اور زعفران بھی، اور بید مشک اور دار چینی اور لبان کے تمام درخت، مر اور عود اور ہر طرح کی خاص خوشبو. تو باغوں میں ایک منبع اور آب حیات کا چشمہ اور لبنان کا جھرنا ہے. یہ خداوند نے جو ہے الفاظ جو ہے اپنی دلہن کے لیے استعمال کیے. یہ ہمارے لیے الفاظ یوز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں خدا کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم جو ہیں خداوند یسوع مسیح کی دلہن کیا ہے کہ بے داغ کنواری کی مانند ہے، سپاٹ لیس جو ہے، بلیم لیس ورجن کی مانند ہے، جس پر کوئی داغ یا دھبا یا جھری نہیں ہے. اور لکھے کہ تو میوہ دار انار کی مانند ہے. اور مہندی جو ہے دلہن کی شادی کی تیاری کی بات ہو رہی ہے کہ خداوند نے کہا کہ وہ شخص جو تھا، جو اینجل جو تھا، وہ مہندی کے درختوں میں کھڑا تھا. دیٹ مینس کہ ٹائم جو ہے وہ آ گیا ہے. اور مہندی کے لیے جو ہے وہ تیاری کس چیز کے لیے کی جا رہی ہے؟ دلہا اور دلہن کی تیاری ہو رہی ہے کہ ان کی شادی جو ہے وہ آ پہنچی ہے قریب. اور لکھے کہ جٹا ماسی اور زعفران کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے. یہ لفظ جو ہے جٹا ماسی جو ہے، یہ اور بھی ہم نے ایک پڑھا ہے جگہ پہ، کوئی بتائیں مجھے. وہ آئل جو لگایا تھا، یس عورت جو آئی تھی جس کے پاس 300 دینار کا وہ تھا، عطر تھا، اور لکھا ہے کہ اس نے جٹا ماسی کا جو عطر تھا اس سے یسوع مسیح کو، اس کے پاؤں کو اس سے دھویا تھا، اس کے سر میں ڈالا تھا، اور اپنے پیروں اپنے بالوں سے جو ہے اس کے پاؤں کو پہنچا تھا. دلہے کی تیاری جو تھی وہ موت سے پہلے وہاں پر ہوئی تھی، اور دلہن کی تیاری بھی انہی چیزوں سے ہوئی ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ مر اور عود اور ہر طرح کی خوشبو، یعنی کہ مر اور عود جو تھے یہ کس کو پیش کیے گئے تھے؟ کس کی پیدائش پر؟ سونا، مر اور لبان. مر اور لبان جو تھا وہ کس کو پیش کیا گیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کو، کیونکہ وہ بادشاہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے درمیان میں ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور انہوں نے لا کر سونا، مر اور لبان اس کو دیے تھے. ٹھیک ہے؟ فرینکنسنس اور جو ہے مر جو ہے، یہ دونوں جو ہے وہ دیے گئے تھے. مر جو ہے وہ موت کا نشان ہے، یسوع مسیح کے مر جانے کا، اور جو عود ہے، لبان جو ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کا نشان ہے، اور کہ خدا ہے اس کی پرستش میں. کیونکہ لبان کس کی ذری میں جلایا جاتا تھا؟ بائبل لکھا ہے کہ جیسے بخور کی خوشبو، بخور کس جگہ پر جلایا جاتا تھا؟ خداوند کے ہیکل میں جلایا جاتا تھا، مذبح کے اوپر، پاک مکان کے اندر جو ہے وہ ہیکل میں جلایا جاتا تھا. جن چیزوں سے خداوند یسوع مسیح کی تقدیس ہوتی ہے، جن چیزوں سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو اونچا کیا جاتا ہے، انہی چیزوں سے یسوع مسیح ہمیں یعنی دلہن کو سجا رہا ہے. ہاللیلویا. یہاں پر غزل کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے میری پیاری، اے میری زوجہ، تو مہندی اور سنبل جو ہے تیرے لیے ہیں، جٹا ماسی اور زعفران تیرے لیے ہیں، دار چینی اور لبان کے تمام درخت تیرے لیے ہیں، مر اور عود اور ہر طرح کی خوشبو جو ہے تیرے لیے ہیں. اور آگے جا کر کیا کہتا ہے کہ تو آب حیات کا چشمہ ہے. خدا نے آب حیات کا چشمہ جو ہمارے لیے تیار کیا ہے. میرے ساتھ دیکھیں بک آف ریویلیشن، اس کا 19 چیپٹر اور اس کی 7ویں آیت ہے. ریویلیشن چیپٹر 19 ورس 7. آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی ہے اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کو دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں. اس نے مجھ سے کہا کہ لکھ لے، مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں. اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خداوند کی باتیں سچی ہیں. میرے ساتھ دیکھیں چیپٹر، ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا چیپٹر 21، بک آف ریویلیشن چیپٹر 21 ورس 9.
اور لکھا ہے کہ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پہلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا کہ ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برہ کی بیوی دکھاؤں۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خداوند کے پاس سے اترتے دکھایا گیا۔ سو یہ ہے برہ کی بیوی۔ ہم جو لوگ ہیں جو اس یروشلم میں جائیں گے، ہم برہ کی بیوی ہیں۔ ہمیں سونے چاندی سے خداوند سجاتا ہے اور خداوند نے جو ہے وہ ہمیں یہ برکت دی ہے۔ پھر 22ویں چیپٹر 22 ورس 1 میں لکھا ہے کہ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر شہر کی سڑک کے بیچوں بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پر زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ پھر لعنت نہ ہوگی، اور خداوند اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا۔ پھر رات نہ ہوگی، وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ اب اگلی آیت میں جو ہے ثابت ہوتا ہے کہ جیسس کرائسٹ جو ہے وہ کنگ ہے اور بادشاہ ہے اور خدا ہے۔ لکھا ہے کہ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ باتیں برحق اور سچ ہیں۔ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ وہ بندوں کو باتیں دکھائے جن کا ہونا ضرور ہے۔ اور پھر 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ مجھ اسی چیپٹر کی 16ویں آیت میں 16 ورس میں کیا لکھا ہے؟ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ بھیجا۔ ہاللیلویا۔ 6 آیت میں کیا لکھے کہ خداوند جو نبیوں کا خدا ہے اس نے اپنا فرشتہ بھیجا، اور آگے جا کے وہ خداوند کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ بھیجا۔ یہ جو فرشتہ بھیجا یہ کہاں پر ہے؟ واپس جائیں گے زکریا کی کتاب میں۔ یہی وہ اینجل ہے، یہی وہ رائڈر ہے جو کہ ریڈ کلر کے گھوڑے پر بیٹھا ہے، جس کو یسوع مسیح کی آمد سے پہلے بھیجا گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کی آمد سے پہلے، اور مہندی کے درختوں میں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ مہندی کے درختوں میں اس لیے کھڑا ہے کہ برہ کی شادی جو ہے وہ آ پہنچی ہے۔ ورس 10 میں دیکھیں گے لکھا ہے کہ اور جو شخص مہندی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا کہنے لگا کہ یہ وہ ہیں جن کو خداوند نے بھیجا ہے اور ساری زمین میں تاکہ وہ سیر کریں۔ اور انہوں نے خداوند کے فرشتہ سے جو مہندی کے درختوں میں کھڑا تھا کہا کہ ہم نے ساری دنیا کی سیر کی۔ انہوں نے آ کے رپورٹ دی ہے اور دیکھا کہ ساری زمین میں امن و امان ہے۔ لیکن آگے جا کر لکھا ہے کہ پھر خداوند کے فرشتہ نے کہا کہ اے رب الفاظ، تو یروشلم اور یہودا کے شہروں پر جن سے تو 70 برس سے ناراض ہے کب تک رحم نہ کرے گا؟ اور خداوند کے فرشتہ نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا ملائم اور تسلی بخش جواب دیا۔ تب اس فرشتہ نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا مجھ سے کہا کہ بلند آواز سے کہہ کہ رب الفاظ یہ فرماتا ہے کہ مجھے صیون اور یروشلم کے لیے بڑی غیرت ہے، میں ان قوموں سے جو آرام میں ہیں ناراض ہوں۔ اب یہ وقت کب ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب اینٹی کرائسٹ نے امن کا معاہدہ کر لیا ہوا۔ لکھا ہے کہ پوری دنیا پر کیا تھا جب وہ اینجلز گئے انہوں نے جا کر رپورٹ کیا دی ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہے؟ امن ہے، لیکن یروشلم جو تھا وہ سکون میں نہیں تھا۔ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ فرشتے نے آ کر کہا کہ تو کب تک اپنے لوگوں سے ناراض رہے گا؟ اور یہاں پر جو 70 برس کا ذکر ہے زبور 90 میں کیا لکھا ہے کہ ایک نہیں 70 برس سے 80 برس، ٹھیک ہے، ایک نسل کی جو عمر ہے وہ کتنی ہے؟ 70 برس، ٹھیک ہے۔ اور پھر خداوند نے کہا کہ مجھے صیون کے لیے غیرت ہے، اور جب یہ کچھ ہوگا اس کے اندر ایک نسل کے اندر اندر ہی جو ہے خداوند کا آنا ہو جائے گا۔ میرے ساتھ دیکھیں میتھیو چیپٹر 24 اور اس کی 32 ورس۔ کیونکہ 70 سال کا عرصہ گزر چکا ہوا ہے اسرائیل کو بنے ہوئے، اور اینجلز نے وہاں پر خداوند سے کوسچن کیا ہے کہ 70 سال ہو چکے ہیں، دنیا میں امن جو ہے انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، لیکن تو کب اپنے لوگوں کو چھڑائے گا؟ یہی جو ہے وہ ہسٹری میں ہوا تھا جب زکریا وغیرہ واپس لے کر آئے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ زکریا کے ٹائم پہ لوگ واپس آ چکے تھے، لیکن اس نے پھر کہا کہ یہ کب ہوگا؟ میرے ساتھ ورس 32 دیکھیں چیپٹر 24 کی۔ اور انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالیاں نرم ہوتی ہیں اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ یہ انجیر کا درخت کا کیا ہے؟ یہ اسرائیل کے ملک کی بات ہو رہی ہے۔
جب اس کی ڈالیاں نرم ہوں گی اور پتے نکلیں گے، یعنی کہ جب اسرائیل کا کنٹری بن جائے گا. 1948 میں مئی کے اندر اسرائیل کا کنٹری بنا تھا، ٹھیک ہے، 1948 میں یہ بنا تھا. اور لکھا ہے کہ جب تم دیکھو کہ یہ آ گیا ہے، یہ پتے نرم ہو گئے ہیں، انجیر کا درخت پھر سے پھل گیا ہے، تو سمجھنا کہ گرمی جو ہے وہ نزدیک ہے. گرمی جو ہے وہ اینڈ ٹائم ٹریبولیشن کو ظاہر کرتی ہے، یعنی کہ آخری زمانے کی مصیبت نزدیک آ گئی ہے. تب سمجھ لینا. اسی طرح جب تم ان باتوں کو دیکھو تو جان لینا کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے. یعنی کہ پہلے کیا ہوگا کہ اسرائیل کا کنٹری بنے گا، اس کے بعد کیا ہوگا، ٹریبولیشن آئے گی، اس کے بعد یسوع مسیح کا آنا ہوگا. اور خداوند نے سائن کیا دیا تھا کہ جب انجیر کا درخت پھلے، یعنی اسرائیل جب بن جائے، تو لکھے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں 34 ورس میں، کہ جب تک یہ باتیں سب تمام باتیں نہ ہو لیں، ایک نسل یا یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی. There will be a time of one generation which will be given after the establishment of Israel. ٹھیک ہے، جب اسرائیل کو بنا دیا جائے گا، اس سے لے کر 70 برس کا عرصہ جو ہے، 1 جنریشن کا ایریا جو ہے عرصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے ٹائم بہت کم آ گیا ہے، کیونکہ مخالف مسیح بہت جلد ایمرج ہونے والا ہے. یہ ٹائم جو ہے 2017 2018 میں اپ ہو جائے گا، 70 برس جو ہے نیشن کا. اور خداوند نے کیا کہا تھا کہ ایک نیشن تمام نہیں ہوگی، سوری ایک جنریشن تمام نہیں ہوگی، ایک نسل تمام نہیں ہوگی کہ خداوند کا آنا ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خداوند 2017 یا 18 میں آ رہے ہیں. بائبل میں آگے کیا لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، کیونکہ اس دن اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ. سو ہمیں جو ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ فلاں سن میں خداوند آئے گا، بلکہ ہمیں یہ معلوم ہے، بائبل جو ہے ہمیں اشارہ یہ دیتی ہے کہ جب انجیر کا درخت پھل جائے گا، اس سے لے کر 1 جنریشن کا ٹائم ہوگا، اور اس سے کیا ہوگا کہ جیسس ول کم بیک ود ان دیٹ ٹائم. دیٹس واٹ جیسس ہیز سیڈ کہ ایک نسل تمام نہیں ہوگی اور میرا آنا ہو جائے گا. تے نسل جیڑی ان تمام ہونا لیے، ٹائم جو ہے بہت قریب آ گیا، وقت جو ہے ہمارے اوپر آ گیا. اور یہاں پر خداوند واپس زکریا میں جائیں گے کہ اینجل نے جب کیا ہوا کہ اینجل نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، گھوڑوں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جا کر دنیا میں دیکھا اور کیا کہا کہ دنیا میں امن ہے. لیکن اینجلز نے آ کے کیا کہا کہ تو اپنے لوگوں سے کیوں ناراض ہے، تیری بادشاہی کب آئے گی. یہی سوال جب بک آف ایکٹس میں کیا تھا، یاد ہے نا، جب 12 شاگرد تھے، یسوع مسیح آسمان پر جانے والے تھے، تو کیا سوال کیا گیا تھا کہ تو کب بنی اسرائیل کو اپنی بادشاہی واپس عطا کرے گا. یہی سوال جو ہے اینجلز اب کر رہے ہیں کہ when will be the time، کب وہ وقت آئے گا. اور پھر آگے لکھا کہ خداوند نے اس فرشتہ کو جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا ملائم اور تسلی بخش جواب دیا. میرے عزیزو، ہمیں خداوند ملائم اور تسلی بخش جواب دے رہا ہے as long as we are believers. اگر ہم میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے جس نے ابھی تک خداوند کو قبول نہیں کیا یا جو سن رہے ہیں، تو پھر وہ تسلی بخش آپ کے لیے جواب نہیں ہے، آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ خداوند آنے والا ہے بہت جلدی. اور لکھا ہے کہ بہتوں کو نکال کر پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا. لیکن خداوند کے لوگ جو ہیں ان کے لیے ملائم جواب کیا ہے؟ خداوند نے بلند آواز سے یہ کہا کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے، مجھے یروشلم اور سیون کے لیے کیا ہے؟ بڑی غیرت ہے. یروشلم کے لیے اور سیون کے لیے بڑی غیرت ہے. خداوند نے کیا کہا تھا کہ تمہیں جو ٹچ کرتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو ٹچ کرتا ہے. زکریا چیپٹر 8 ورس 2 میں دیکھیں میرے ساتھ، لکھا ہے کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ مجھے سیون کے لیے بڑی غیرت ہے، میں غیرت سے غضبناک ہوا، سخت غضبناک ہوا. خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں سیون میں واپس آیا ہوں اور یروشلم میں سکونت کروں گا. یروشلم کا نام شہر صدق ہوگا اور رب الفاظ کا پہاڑ کوہ مقدس کہلائے گا. شہر صدق کیوں ہوگا؟ کیونکہ صداقت کا باپ کون ہے؟ ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ. صداقت کون ہے؟ شہر صدق اس لیے ہوگا کہ اس پر جو بادشاہ ہوگا اس کا نام کیا ہوگا؟ ملک صادق، ملک صدق، یعنی کہ صداقت کا بادشاہ. یسوع مسیح جو اصلی ملک صدق ہے، جس کو ابراہیم نے جو ہے وہ دعوت کی دی تھی، وہ وہاں پر بادشاہ ہوگا. اور رب الفاظ کا پہاڑ جو ہے وہ کوہ مقدس کہلائے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ میں ان قوموں سے ناراض ہوں جو آرام میں ہیں. لیکن کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو خدا کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہیں، خداوند ان سے ناراض ہوگا اور آخری زمانہ میں جو ہے وہ خداوند ان پر اٹیک کرے گا. اور جب وہ آ کر یروشلم کے خلاف کھڑے ہوں گے تو خداوند کا آنا جو ہے وہ ہو جائے گا. سو یہاں پر خداوند جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ یروشلم کے باشندوں کو خداوند کہہ رہا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، کیونکہ میرا آنا جو ہے وہ بہت
قریب آ گیا ہے, وقت جو ہے وہ نزدیک آ گیا ہے, اور مجھے تمہارے لیے غیرت ہے. یہ صرف سٹی آف جیروسلم جو کہ آج کے اسرائیل کے اندر ہے اس کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ جیسے پولس رسول کہتا ہے کہ تم جو کوہ سیون کے پاس آئے ہو, غلطیوں خط میں کہتا ہے ہم بھی خداوند کا مقدس ہیں, ہم زندہ خدا کا مقدس اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے. تو جہاں جہاں پر خدا کے لوگوں کو ستایا جائے گا, نہ صرف یروشلم میں بلکہ پوری دنیا میں, اس کا بدلہ کون لے گا؟ اس کا بدلہ خداوند خدا لے گا, اس کا بدلہ یسوع مسیح ناصری لے گا. ہاللیلویا. اور یسوع آپ کے لیے کھڑے ہوگا. میرے عزیزو, آج اگر کوئی ادھر آ کے ہمیں کوئی گولی مار دے یا آج آ کر ہمیں کوئی تھریٹ کرے تو اس کے لیے ہمارے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا بدلہ لینے کے لیے کون آئے گا؟ یہاں پر خداوند کا پاک اور سندر تخت لگا ہوا ہے. ہاللیلویا. ہم جہاں پر بھی جائیں گے ہمارے ارد گرد خداوند کی حفاظت ہے. جیسے ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ ہم ٹرین میں آ رہے تھے, ایک شخص جس کے اندر شیطان تھا, بری تاثیر تھی, وہ آیا, اس نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کیا. ایسے کالا وہ تھا اور گالیاں دینا شروع ہو گیا. ہم بیٹھے ہیں اور اس نے عجیب باتیں کرنی شروع کر, ہم نے دعا شروع کر دی. آتا تھا لیکن ادھر سے آگے نہیں تھا آ سکتا, آتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے اور اس کے درمیان میں کوئی چیز ہے جو اس کو روک رہی ہے. ہاللیلویا. اور آپ کا کانفیڈنس لیول ذرا بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے جب ایسے آپ کے ساتھ ہو. تو وہاں پر اس نے جو ہے 10 دفعہ 3 دفعہ اٹیک کیا ہم پر, لیکن کیا ہوا کہ ایوری ٹائم ہی ٹرائیڈ ایسے جاتا تھا پیچھے جیسے اس کو کسی نے ایسے پش کیا. اور ہمارا وہاں پر خداوند نے ایمان ایسا مضبوط کیا. میرے عزیزو, خداوند ہمیں گھیرے ہوئے ہے, خداوند ہمارے ارد گرد آتشی دیوار ہے, آگ کی خداوند دیوار ہے, ہمیں کوئی کیسے ٹچ کر سکے. کیونکہ لکھا ہے نا کہ جب فرعون نے اٹیک کیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر تو کیا تھا, آگے تو ان کے سمندر تھا لیکن پیچھے کس چیز نے ان کو روکا ہوا تھا؟ آگ کی دیوار نے ان کو روکا ہوا تھا. ہاللیلویا. تو خداوند نے کہا ہے کہ مجھے یروشلم اور سیون کے لیے بڑی غیرت ہے. خداوند کو آپ کے لیے کیا ہے؟ غیرت ہے. اور غیرت کون کس کے لیے کہتا ہے؟ ہمیشہ ہمارے کلچر میں پتہ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے لیے غیرت کھاتا ہے, ایک بھائی اپنی بہن کے لیے غیرت کھاتا ہے, ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے غیرت کھاتا ہے, ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے غیرت کھاتا ہے. تو یہاں پر جب ہم غیرت کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند کا ہمارے ساتھ کیا ہے؟ رشتہ ہے. ہاللیلویا. خداوند اگر ہمارے لیے غیرت کر رہا ہے, خداوند غیور خدا ہے. پرابلم یہ ہے کہ انگلش میں یہاں پر جو ٹرانسلیشن میں لکھا ہے کہ جیلسی ہے. خداوند جیلس نہیں ہے, کیونکہ انگریزوں کے اندر غیرت نام کی کوئی لفظ نہیں ہے. بیسیکلی انگلش میں غیرت کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے, وہاں پہ جیلسی لکھا ہے. لیکن خداوند ہمارے لیے غیرت کھاتا ہے. اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو خداوند اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں ایکسوڈس میں کیا ہوا تھا کہ وہاں پر جب لوگ رو رہے تھے تو لکھا ہے کہ ان کا رونا اور کرانا آسمان تک گیا تھا, اور خداوند ان کی باتوں کو سنا تھا. مانگو تو دیا جائے گا. اور پھر لکھا ہے کہ جب خداوند آگے جا کر ورس 16 میں دیکھتے ہیں, لکھا ہے کہ خداوند یہ فرماتا ہے کہ میں رحمت کے ساتھ یروشلم کو واپس آیا ہوں. یہ سیکنڈ کمنگ کی بات ہو رہی ہے کہ that time when Jesus will come back to Jerusalem. اور لکھا ہے کہ اس میں میرا مسکن تعمیر کیا جائے گا. رب الفاظ یہ فرماتا ہے کہ یروشلم پر پھر سود کھینچا جائے گا, یعنی کہ اس کو ری میجر کیا جائے گا. اور لکھا ہے کہ بلند آواز سے کہا کہ رب الفاظ یہ فرماتا ہے کہ میرے شہر دوبارہ خوشحالی سے معمور ہوں گے, کیونکہ خداوند پھر سیون کو تسلی بخشے گا اور خداوند پھر یروشلم کو تعمیر کرے گا, یروشلم کو قبول کرے گا. خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے تو پھر یروشلم کے اندر خداوند کی ہیکل کو تعمیر کیا جائے گا. جب یسوع مسیح آئیں گے تو وہاں پر ہم بھی خداوند کی ہیکل کو تعمیر کریں گے. ہاللیلویا. اس کا میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں, ان ورسز کو ہم نیکسٹ ٹائم اور ذرا ایکسپلین کریں گے. اینڈ دین یہ جو 16 آن ورڈز ہیں میرے ساتھ دیکھیں, زکریا چیپٹر 6 ورس 12, بارہویں آیت چھٹے باب کی. اس سے کہہ دو کہ رب الافواج یہ فرماتا ہے کہ دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے, اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا. ہاللیلویا. اور 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور وہ جو دور ہیں آ کر خداوند کی ہیکل کو تعمیر کریں گے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ میری اور آپ کی. وہ جو اندھیرے میں بیٹھے تھے ان پر بڑا نور چمکا. ہم جو دور کے تھے, غیر قوموں میں تھے, اور لکھا ہے کہ جب آسمان پر تم خداوند کا نشان دیکھو گے تو بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جو خاک میں سو رہے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے
और जो जिंदा हैं वो पल भर में बदल जाएंगे और हवा में उड़कर हम खुदावन का इस्तकबाल करेंगे। ये कब होगा? जब आखिरी नरसिंग का लास्ट ट्रम्पेट बजाया जाएगा और आसमान पर खुदा का जलाल नजर आएगा और हम अपने अपने कंट्रीज में से फ्लाई करेंगे और कहां जाकर लैंड करेंगे? यरूशलेम के अंदर लैंड करेंगे। हालेलुया। लिखा है कि खुदावंद रहमत के साथ यरूशलेम में वापस आया। सारी मुसीबत सुता हो तो फिर उड़ जाएंगे। तो वहां पर से जितने भी ये अबॉमिनेशन है, सब लानत की जो चीजें हैं वहां से खुदावंद रिमूव कर देगा और वो जगह पाक कर दी जाएगी। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ऐलान करेंगे कि आओ अब हम खुदावंद के घर को तामीर करें। वहां पर मेजरमेंट दोबारा की जाएगी, वहां पर सारा कुछ रीबिल्ड किया जाएगा और खुदावंद की हुजूरी में हम भी वहां पर ईंटें गारा और ईंटा लेके आएंगे। मतलब कि लिटरली नहीं, मतलब हम भी चीजें लेकर जाएंगे। उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हम भी शामिल होंगे। मेरे अज़ीज़ों, आपके हाथ उस हैकल को तामीर करेंगे। कितनी बड़ी ये बात है, खुदा का कितना बड़ा करम है कि वी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट। लेकिन उसके लिए हमें अपनी जिंदगियां खुदावंद को देनी है। और ये चीज याद रखें कि खुदावंद खुदा हमारे साथ है, खुदावंद देख रहा है कुछ भी हो जाए। कई दफा हमें लगता है कि यार एक ही मरते हो गए, लेकिन खुदावंद देख रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मुझे तुम्हारे लिए बड़ी गैरत है और मैं तुम्हारे पास आया। और लिखा है कि उसने मुझसे तसल्ली और मुलायम बातें की। यीशु ने क्या कहा था कि मेरा जुआ मुलायम है और हल्का है, मुझसे ले लो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।